मरकज की इंजील 10वां बाब 46वीं आयत। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जवान उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। खुदावंद की बरकत उसके पाकलाम के बड़े और सुने जाने पर हो। ये हवाला बाइबल का मशहूर तरीन हवाला है और ये इतना पसंद किया जाता है हवाला कि बहुत से लोग जो है, आपने कई दफा इसमें सरमन सुना होगा, मैंने भी कई दफा जो है बशारती बादात में इस पे सरमन किया है, लेकिन चर्च में शायद मैं इसको पहली दफा पढ़ रहा हूँ। तो बशारती बादात में मैंने कई दफा इस हवाले को पढ़ा है और ये हवाला बड़ा मशहूर तरीन हवाला है। यहाँ पे किसी शख्स की शिफा का जिक्र है। किसकी शिफा का जिक्र है? तो यहाँ पे अंधे बरतमाई को क्या मिलती है? शिफा मिलती है। वो खुदावंद यीशु मसीह का जैसे ही उसे पता चलता है कि यीशु हमारे शहर में है, तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पुकारता है और उसका चिल्लाना और पुकारना जो है वो सुना जाता है। फिर यीशु से अपने पास बुलाते हैं और फिर यीशु से पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वो अंधा कहता है कि ये कि मैं बीना हो जाऊं, शिफा पा जाऊं। तो यीशु से शिफा दे देते हैं और फिर वो राह में यीशु के पीछे हो देता है। आमीन। आइए इस हवाले के अंदर हम देखेंगे कि जब भी हम अपने ईमान की कुव्वत से यीशु को पुकारते हैं तो वो हमारी सुन लेता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन शर्त क्या है? उसको किस तरह से बुलाना है? ईमान से बुलाना है। हम यीशु मसीह को ईमान से, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलात जो है वो हल हो, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे नजदीक आए, अगर हम ये चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सुन ले, तो फिर इसके लिए शर्त ये है कि हमें ईमान से क्या करना पड़ेगा? खुदावंद को पुकारना पड़ेगा। जब हम ईमान से पुकारते हैं तो सबसे पहला काम पता क्या होता है? यीशु का रुख बदल जाता है। यहां पे लिखा, वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती हुई। जब हम ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को पुकार रहे होते हैं, अपने दिल की गहराइयों से उसे पुकार रहे होते हैं, वो जहां कहीं भी होता है उसका रुख हमारे शहर की तरफ, हम जिस जगह पे बैठे होते हैं उसका रुख उस जगह की तरफ हो जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है, अंधा पता नहीं अपने दिल में ये कहता होगा कि मैं कब इस चीज से रिहाई पाऊंगा। हर रोज भीख मांगते मांगते मैं तंग आ गया हूं। हर रोज यहाँ पे इस जगह पे बैठना, लोगों से भीख मांगना, शायद ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी से जो है वो बेजार हो चुका हो कि मैं किसी को देख नहीं सकता, मैं अपनी फैमिली के लोगों को देख नहीं सकता, मैं दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकता, मैं आसमान और जमीन को नहीं देख सकता। शायद वो दिल में कहता हो कि काश कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए। देखिए उस वक्त ये अंधापन जो है, ये बीमारी जो है, ये लाइलाज बीमारी थी। आज तो देखे ना, हमारे जो फिल्मी एक्टर्स हैं, जो इंडियंस हैं, मैंने कईयों के बारे में इंटरव्यू पढ़े हैं कि वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखें जो है वो डोनेट कर दी कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो मेरी आंखें जो है वो किसी ना किसी को दी जाए ताकि मैं दुनिया को। उस वक्त में ये इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी साइंस आगे बढ़ी नहीं थी।
کہ جو ہے وہ آنکھیں ڈونیٹ کی جاتی، پھر ان کی سرجری کی جاتی، کسی اور کو جو ہے وہ آنکھیں دی جاتی. تو اتنی تو ٹیکنالوجی ہے نہیں تھی، سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں تھی. اگر ہے بھی تھی سائنس تو لیکن اتنی ترقی نہیں تھی، اتنی جدت ہی نہیں تھی. لیکن آج تو جو ہے جو آنکھیں ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں مرتے شادی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری آنکھیں کسی نہ کسی کو دی جائے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو اس کو یہ تھا ہی نہیں کہ میرا علاج کہیں سے ہو سکتا ہے، مجھے کوئی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی آنکھیں ڈونیٹ بھی کر دیتا تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو اتنی ترقی نہیں تھی. ہمارے دور میں خداؤں کا شکر ہو کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ پاسبل ہے. کوئی اندھا جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اگر اس کی زندگی میں معجزہ ہو جائے، خداؤں معجزہ کر دے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب فزیکل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے، سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہوئی ہے کہ اب کوئی اندھا ہو بھی تو بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ اندھا برتمائی، اس کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ کہیں سے میرے لیے کوئی معجزہ آئے گا. اب یہ صرف خدا کی آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایمان سے صرف خدا کو پکارتا ہے کہ میں کب میری جان اس جو ہے بھیک مانگنے سے آزاد ہوگی، کب میں آزادی پاؤں گا. دیکھیں جب آپ ایمان سے خدا کی طرف، یہ چاہے دنیاوی طور پہ اندھا تھا لیکن روحانی طور پہ یہ اندھا نہیں تھا. روحانی طور پہ اس کی آنکھیں اپنے زندہ خدا کی طرف لگی ہوئی تھی. شاید یہ ہر روز مدد کے لیے خدا کو پکارتا تھا. یہ دنیاوی طور پہ اندھا ضرور تھا کہ یہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ روحانی طور پہ اپنے زندہ خدا کو دیکھ سکتا تھا اور یہ اپنے خدا کو پکارتا تھا کہ خدا میری مدد کے لیے آ. اور پھر ایک دن جو ہے وہ یسوع ناصری اس کے شہر میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جب ہم ایمان سے کسی نہ کسی طرح سے اپنے خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں، خدا ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے. خدا یسوع ہماری زندگیوں تک آ جاتا ہے. خدا یسوع اس کے پاس سے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ گزرے. اور خدا یسوع مسیح چاہتے تو خدا یسوع مسیح تو جو ہے وہ صاحب علم ہے نا، وہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. جب وہ وہاں سے گزرے ہوں گے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اندھا جو ہے اس کو شفا کی ضرورت ہے، یہ پکار رہا ہے. لیکن یسوع نے تھوڑا سا جو ہے وہ ماحول بننے دیا اس معجزے کے ہونے کے لیے. اب اس اندھے کو جیسے یہ پتا چلا کہ ایک بڑی بھیڑ یہاں سے گزر رہی ہے، دیکھیں یہ اندھا ضرور تھا، بہرا نہیں تھا. صرف یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن کانوں سے سن سکتا تھا. تو اب یہ سنا جا رہا تھا کہ ایک بڑی بھیڑ یہاں سے گزر رہی ہے. یہ سنا جا رہا تھا کہ شور ہو رہا ہے، یسوع ناصری کے نعرے لگ رہے تھے. ایک بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ تھی جو وہاں سے گزر رہی تھی، کیونکہ یسوع ناصری جو ہے اس سے پہلے ایک معجزہ کر چکے ہوئے تھے اور وہ معجزہ تھا لازر کا. لازر کو زندہ کر چکے ہوئے تھے. اور جب لازر زندہ ہو گئے تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے یروشلم میں کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون ہے جس نے لازر کو زندہ کیا، 4 دن کے مردہ شخص کو زندہ کیا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے اسی لیے وہ بڑی بھیڑ تھی کہ بھی اس نے 4 دن کے مرے ہوئے شخص کو زندہ کر دیا. تو وہ جیسے ہی جو ہے یرو میں پہنچے، یرو سے آگے ساتھ ان کو یروشلم میں داخل ہونا تھا. اس حوالے کے آگے آپ پڑھیں گے تو وہاں اس کے بعد اس اندھے کی جیسے شفا ہوئی ہے اس کے بعد وہ یروشلم میں داخل ہو گیا. سنیے اب اس اندھے نے جیسے ہی سنا کہ یسوع ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں تو اندھے نے زور زور سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ چلانا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا. دیکھیں خدا کو وہ پہلے بھی پکارنا تھا ایمان سے. پہلے جب وہ پکارا تھا اس کے پکارنے سے یہ ہوا کہ یسوع اس کے نزدیک آ چکا ہے. اب جب یسوع اس کے نزدیک آ چکا ہے تو اب وہ اور زیادہ چلانا چاہتا ہے، وہ اور زیادہ پکارنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یسوع میرے نزدیک آ چکا ہے، میں اسے اور زیادہ پکاروں تاکہ یہ میرے قریب آ کے میری مشکل حل کر سکے، مجھے اس مشکل میں سے نکال سکے. ہوا کیا؟ اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا. بہتوں میں سے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر یہ اور بھی زیادہ چلایا. دیکھیں اس وقت تک چلاتے رہے جب تک آپ کی سنی نہ جائے، جب تک یسوع آپ کی سننا لے، اس وقت تک چلاتے رہے، اس وقت تک پکارتے رہے. حالات برداشت کر رہے ہیں نا، پریشانیاں ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں نا، ہم مشکلات برداشت کر رہے ہیں نا، تو کیوں نہیں کرتے کہ ان مشکلات میں چلائیں، ان مشکلات میں خدا کو پکارے، اتنی زور سے پکارے، اتنی
زور سے چلائیں کہ خداوند یسوع کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے. ویسے تو وہ آپ آرام سے بھی پکارتے ہیں جب وہ سن لیتا ہے. دانیل جب روزے میں تھا تو جبرائیل فرشتہ جب آیا اس کے پاس تو فرشتے نے اس کو کہا کہ جس دن تو نے پہلے دن خداوند سے دل لگایا تھا تیری اسی دن سنی گئی تھی. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری تو پہلے دن ہی سنی جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ خداوند کا ایک اپنا وقت ہے اور وہ اپنے وقت پہ آ کے ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے. لیکن ہمیں چلانا بند نہیں کرنا، ہمیں اس کو پکارنا بند نہیں کرنا. اب یہ اندھا اس وقت تک پکارتا رہا جب تک یسوع رک نہیں گیا. اب دیکھیں آپ کے پکارنے سے پہلے تو یسوع شہر میں آ گیا، دوسری بات یسوع رک گیا اس اندھے کے پکارنے سے. پہلے وہ من سے پکار رہا تھا اور یسوع کا رخ اس کے شہر کی طرف ہو گیا. اب اس نے جو ہے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا. پہلے من سے پکار رہا تھا، اب اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا اور جیسے پکارا تو یسوع رک گیا. دیکھیں آپ کا پکارنا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یسوع رک جائے، یسوع رکے اور آپ کی سننے کے لیے آپ کو بلائے. تو یسوع جیسے رکے ہیں تو یسوع نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ. تو لوگ اس اندھے کو یسوع کے پاس لے آئے. دیکھیں جو پہلے روک رہے تھے اس اندھے کو، چپ کروا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تو چپ کر جا، اس اندھے کو چھڑک رہے تھے، اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ چپ کر جائے، مگر وہ اور بھی زیادہ کیا کر رہا تھا، چلا رہا تھا. یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس اندھے کو مینرز نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے مہذب آدمی گزر رہا ہے تو یہ اس کو پکار کیسے رہا ہے، ایک استاد یہاں سے گزر رہا ہے تو یہ کیسے چلا رہا ہے. اچھا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہاں پہ جو ہے نا اچانک کوئی کھڑا ہو کے شور کرنا شروع کر دے، دیکھیں ماحول خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب سارے خاموش بیٹھے ہوئے، یہاں سے ایک بندہ اٹھ کے زور زور سے چلانا شروع کر دے، زور زور سے پکارنا شروع کر دے تو ماحول تو خراب ہوگا. تو شاید اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح سے یسوع کا گزرنا ہے کہ لوگ یسوع میں مگن تھے. لیکن اس نے ایک عجیب سی افراتفری وہاں پہ پیدا کر دی ہے اور یسوع سے دھیان ہٹ کے سب کا دھیان اس طرف لگ گیا ہے، اندھے کی طرف دھیان لگ گیا ہے. لیکن اس اندھے کو پرواہ نہیں، اس اندھے کو یہ فکر ہی نہیں ہے. یہ کہتا کچھ بھی ہو جائے میں نے یسوع کو پکارا، اور اس نے اتنے زور سے یسوع کو پکارا کہ یسوع رک گئے. ہمیں اس طرح سے خداوند کو پکارنا ہے کہ خداوند ہماری آواز پہ رک جائے. اگر وہ ہمارے گھر آیا، ہمارے شہر آیا تو وہ ہماری آواز سن کے رک جائے اور پھر ہماری زندگی میں معجزہ کرنے کے لیے تیار. جنہوں نے اندھے کو ڈانٹا تھا وہ خوشی سے اندھے کو بتا رہے ہوں گے کہ اٹھو، وہ تمہیں بلا رہا ہے، اٹھو، وہ تمہیں پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میرے پاس لے آؤ. تو وہ اندھا جو ہے وہ یسوع کے پاس آتا ہے. سنیے اس سے پہلے وہ یسوع کے پاس آیا، اس نے کیا کیا اس سے پہلے اس نے 49 آیت میں یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے. 50 وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا یسوع کے پاس. وہ اپنا کپڑا پھینک کر کیا کیا اس نے؟ دیکھیں جب یسوع نے بلا لیا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا. اس اندھے نے کیا کیا؟ اس اندھے نے اپنا کپڑا پھینک دیا. شاید وہی کپڑا اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، اسی کپڑے کو یہ رات کو سردیوں میں جو ہے باہر اوپر دیتا ہو. لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں جائے، اس کی صحیح اسٹڈی کریں تو یہ کپڑا جو تھا اسے گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا. ہر اندھے کو جو بھیک مانگنا چاہتا تھا، جو بھکاری ہوتا تھا، اس اندھے کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک کپڑا دیا جاتا تھا جو اس کی یہ پہچان کرواتا تھا کہ اگر یہ راستے میں کہیں دور بیٹھا بھی ہوا ہے تو لوگوں کو گزرتے ہوئے دور سے پتا چل جائے کہ راستے میں کوئی بھکاری بیٹھا ہوا ہے تو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے تھے کہ ہمیں اسے بھیک دینی ہے. اب یہ کپڑا اصل میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے ایک لعنت بھی تھا. اگر اس کی ضرورت تھی، یہ کپڑا اس کی ضرورت ضرور پوری کر رہا تھا. شاید اس نے راستے میں بچھایا لوگ اس پہ پیسے پھینکتے ہو، یہ اس کی ضرورت ضرور تھی، لیکن یہ اس کی ایک لعنت کو بھی ظاہر کر رہا تھا کہ اس کو ایک پرابلم ہے. وجہ سے اس کے بھیک مانگنے کی وجہ سے اس کو یہ کپڑا دیا گیا ہے کہ یہ ایک بھکاری ہے، اور وہ کپڑا ظاہر کرتا تھا کہ یہ بھکاری ہے. اور یہ ایک لعنت تھی کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے.
اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس لعنت سے آزاد ہو جاؤں، اس لیے اس نے کپڑے کی پرواہ نہیں کی۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ اس نے اس لیے کپڑے کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایمان سے خداوند کو پکار رہا تھا، وہاں پہ اس کا ایمان یہ بھی تھا کہ اس نے کپڑا اکٹھا نہیں کیا۔ اس نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ اس کپڑے کی آج کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، آج کے بعد مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج کے بعد اس کپڑے کی وجہ سے لوگ مجھے نہیں پہچانیں گے کہ میں بھکاری ہوں، کیونکہ آج وہ رک گیا ہے جو مجھے بھکاری پن سے آزاد کرے گا۔ آج وہ رک گیا ہے۔ دیکھو اس نے ایمان سے اس کپڑے کو پھینک دیا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا اس کپڑے کو کہ آج کے بعد مجھے اس کپڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آج کے بعد مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دیکھیں کچھ سٹیپ ہمیں ایمان سے اٹھانے پڑتے ہیں، ایمان سے جو ہے یسوع کی حضوری میں آنا پڑتا ہے۔ اگر یہ اندھا جو ہے اپنا کپڑا بھی ساتھ لے آتا نا یسوع کے پاس تو پتہ ہونا کیا تھا، وہاں پہ شاید یسوع اس کے لیے معجزے کے لیے کہتے اور معجزہ نہ ہوتا، یہ اپنا معجزہ ہی گوا بیٹھتا۔ شاید یہ بھی ممکن تھا کہ اگر یہ وہاں پہ اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑ جاتا، اس کپڑے کو جو ہے اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑ جاتا، ساتھ لانے کے چکر میں پڑتا اور بھیڑ کے ساتھ یسوع آگے نکل جاتا۔ اس نے اس کپڑے کو چھوڑا، اس نے کہا آج کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس نے اس کپڑے کو چھوڑا اور فوراً یسوع کے پاس آیا۔ دیکھیں ہمیں بھی کچھ چیزیں اگر ہم یسوع سے معجزہ چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع سے اپنی برکت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ شاید ہمارے پروگرامز بڑے ہیں، شاید ہمارے اور معاملات بڑے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کپڑا شاید اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی انسانیت کو، اپنی پرانی خواہشات کو، اپنی پرانی مجبوریوں کو، اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ کے یسوع کے پاس آ گئے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ میں نئی زندگی گزارنے والا ہوں، اب مجھے نئی زندگی ملنے والی ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں بہت دفعہ پرانی چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری پرانی چیزیں چھوڑی ہیں جن کو میں جو ہے پہلے پسند کیا کرتا تھا۔ ہمیں کئی دفعہ وہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جب میں نے خداوند کو قبول کیا تھا، سب سے پہلی جو چیز میری زندگی میں سے چھوٹی تھی، میرے ڈراور بھرے ہوئے تھے کیسٹوں سے۔ ہر کوئی بھی نئی کیسٹ آنی وہ میں خرید کے اپنے ڈراور بھرے ہوتے۔ تو جب میری زندگی بدلی تھی، میں نے تھوڑا پکڑا، ان سب کو توڑا تھا۔ وہ ہزاروں روپے تھے لیکن ان سب کو توڑا تھا کہ آج کے بعد مجھے میری زندگی میں ان کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سے پرانی چیزیں بہت ساری زندگی میں سے چھوڑی اور پھر یسوع کے ساتھ آگے آگے۔ دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنی ہے، اس نے اپنا کپڑا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ آمین۔ اور اس نے جیسے ہی اپنا کپڑا چھوڑا ہے وہ یسوع کے پاس آیا ہے تو 51 آدمی نے کہا، یسوع نے اسے کہا تو کیا چاہتا کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اسے کہا ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا جا تیری ماں نے تجھے اچھا کر دیا۔ اب یہاں پہ معجزہ ہو گیا، وہ یسوع کے پاس آ گیا۔ جیسے یسوع کے پاس آیا تو یسوع کے پاس آ کے یسوع سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اچھا دیکھیں یہ کوئی عجیب سا کوشچن نہیں یسوع کا لگتا کہ ایک اندھا یسوع کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا۔ یسوع کو نہیں تھا پتا کہ وہ اندھا ہے، اس کو بینائی چاہیے، وہ اپنی بینائی کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ بہت دفعہ یسوع ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا کو ہماری سب باتوں کا پتہ ہے، خدا جب سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہم کیوں خدا کو بتائیں؟ کیوں ہم خدا کو جو ہے اپنی مشکل کے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں بتائیں؟ خدا تو سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے، کئی دفعہ وہ سننا چاہتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ یسوع کو پتا تھا کہ وہ اندھا ہے، وہ یسوع کے بالکل سامنے کھڑا تھا، لیکن یسوع پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ آج ہم سے بھی پوچھتے ہیں۔ آج یہ جملہ، آج بھی یہ الفاظ ان کے ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے، ہم سب کے لیے، بتا میں تیرے لیے۔ اگر وہ یہ الفاظ آپ کے لیے تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کے لیے وہ کیا کرے؟ اگر وہ اندھے کو، جنم کے اندھے کو شفا دے سکتا ہے تو آپ کی تو صرف ضرورتیں ہیں۔ شاید آپ کے بدن میں کوئی مشکل ہو، اس کا حل آپ چاہتے ہیں، وہ اس کا حل آپ کو دے گا۔
آپ کو اس مشکل میں سے نکالے گا، آپ کو اس پریشانی میں سے نکالے گا، اس بیماری میں سے نکالے گا۔ یہ اندھا خاموش نہیں رہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یسوع کو پتا کہ میں اندھا ہوں تو بھی میں اپنے منہ سے بتاتا ہوں۔ یہ فوری بولا، اس نے بتایا کیا ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ اس اندھے نے کہا کہ یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، آنکھیں پا جاؤں، میں شفا پا جاؤں، میں معجزہ پا جاؤں۔ تو یسوع نے اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے، اور اسی وقت یہ ٹھیک ہو گیا، اسی وقت اس کی آنکھیں کھل گئی۔ خدا یسوع مسیح نے پتا اس کی آنکھیں کیوں کھولی تھی، کیوں خدا نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا تھا۔ ہم نے 46 آیت سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، اوپر پڑھیے گا 45 آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم 46 آیت پڑھیں، 46 آیت کو ہم نے پڑھا، 46 آیت سے ہم نے اس اندھے کی ساری سٹوری کو پڑھا ہے۔ اوپر 45 آیت کیا کہہ رہی ہے، جہاں سے اس اندھے کی کہانی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے آیت یہ کیا کہتی ہے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان پتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے۔ اب یہاں پہ خدا یسوع مسیح پہلے اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ابن آدم اس لیے آیا ہے کہ بہتوں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے۔ اب خدا یسوع مسیح یہ مکاشفہ کھول چکے تھے کہ میں اپنی جان دینے کو، اور اس اندھے کی جیسے شفا ہوئی ہے اس کے بعد فوری جو ہے یہ یروشلم میں چلے گئے ہیں، اور یروشلم میں جا کے خدا یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس اندھے کو اس لیے شفا دینا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے میں مصلوب ہوں، اس سے پہلے کہ میں صلیب پر جان دوں، نجات کا کام کروں، یہ اندھا اس نجات کے کام کو دیکھے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح نے تو اس کی جسمانی آنکھیں کھولی تھی کہ یہ نجات کے کام کو دیکھ سکے، لیکن اس دنیا میں بہت سے روحانی اندھے ہیں۔ شاید وہ چرچ میں آتے ہوں، شاید وہ جو ہے اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہوں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ یسوع نے میرے لیے نجات کا کون سا کام کیا، یسوع نے کس طرح سے میری زندگی میں نجات کا کام کیا ہے۔ وہ ساری عمر 20 سال 25 سال 10 سال جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا چلتا کہ یسوع نے میرے لیے کیا کیا۔ آج بھی شاید لوگ روحانی طور پہ اندھے ہوں کہ وہ اپنے دنیاوی کاموں میں بزی ہو، لیکن یسوع کے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، یہاں پہ حسن وسیم صاحب بھی کر رہے تھے کہ یہودا باد ایک بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ آدھے سے زیادہ یہودا باد جو ہے وہ ابھی بھی چرچ نہیں جاتے۔ تو وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ چرچ نہیں جاتے تو وہ روحانی طور پہ کیا ہے؟ لیکن جن کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ سنڈے ہم نے چرچ جانا ہے، سنڈے کے لیے کوشش کیا کرے، آپ کا ہدف ہونا چاہیے، سنڈے کے لیے آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جتنا مرضی ضروری کام ہے آپ سنڈے کو چرچ میں پہنچے۔ شادی ہے، ساری رات شادی اٹینڈ کی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپنے صبح چرچ بھی جانا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اپنا سنڈے کا چرچ نہ مس۔ آج بھی لوگ روحانی طور پہ اندھے ہیں، خدا یسوع ان کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے ایک اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ آگے پڑھیں گے لوکا کی انجیل میں اس واقعہ کو پڑھے نا، تو جیسے یسوع نے اس اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں، تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ زکریا یسوع کو مل جاتا ہے۔ اس اندھے کی آنکھیں کھولنے کے بعد ہی زکریا کا واقعہ آ جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح زکریا کے گھر جاتے ہیں اور زکریا کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ زکریا دھوکہ باز شخص ہے، زکریا جو ہے وہ سازشی شخص ہے، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا، لوگوں کو دھوکے سے کیا کرتا تھا، ان کو چیٹ کر کے ان کی دولت جو ہے وہ ہڑپ کرتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اس اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں۔ خدا یسوع مسیح اب یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بہت سارے روحانی، بہت سے لوگ ہیں جن کی روحانی آنکھیں کھولنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ زکریا کی روحانی آنکھیں کھولی، اور زکریا نے کہا کہ میں نے جس کسی کا بھی ناحق لیا ہے اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں، اس کو واپس کرتا ہوں، اس کو واپس دیتا ہوں۔ اور زکریا نے اس میں دیر، اس کی روحانی آنکھیں کھل گئی تھی زکریا کی۔ بہت دفعہ ہمیں جسمانی شفا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں روحانی شفا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے دونوں معجزات یہاں پہ کی ہیں، جسمانی شفا کا معجزہ بھی کیا ہے اور روحانی شفا کا بھی۔ اندھے کی جسمانی آنکھیں بھی کھولی ہیں اور زکریا کی روحانی آنکھیں بھی کھولی ہیں، اور زکریا روحانی طور پہ آنکھیں کھلنے کے بعد یسوع کا فالوور بن گیا، یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس اندھے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے 52 ورس 52 آیت ہے۔ یسوع نے اسے کہا جاتے رہی ماں نے تجھے اچھا کر دیا، وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے۔
اس کی صرف جسمانی آنکھیں نہیں کھلی تھی، اس کی روحانی آنکھیں بھی کھل گئی تھی. اور خدا یسوع مسیح اس بندے کو یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ جیسے میں نے زکئی کی زندگی بدلی ہے ویسے تیری بھی زندگی بدلنی چاہیے. یہ اندھا شاید اس وقت اس نے صحیح طور پہ خدا کو قبول کیا ہو جب اس نے جو ہے زکئی کی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس قدر زندگی بدل گئی ہے زکئی کی کہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا. تو بات یہ کہ خدا یسوع مسیح ہماری جسمانی بھی ہیلنگ کرنا چاہتا اور ہماری روحانی ہیلنگ بھی کرنا چاہتا ہے. ہمیں روحانی طور پہ بھی شفا دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں ایمان سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پکارنا پڑے گا. جب ہم ایمان سے پکاریں گے خدا یسوع مسیح ہمارے شہر میں آئیں گے. جب ہم ایمان سے پکاریں گے جس جگہ پہ ہم ہیں خدا یسوع مسیح اس جگہ پہ پہنچیں گے. اور جب اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں اور چلانے کی ضرورت ہے. سنجے کی طرح جب اور زیادہ چلائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک بڑا معجزہ ہوگا کہ خدا یسوع مسیح ہمیں اپنے پاس بلا اور پھر وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کریں. آمین. خدا اس کلام کی وسیلہ سے